हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल। गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है डेट इज़ अबाउट 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान फुली एक्सप्लेन। आप इसे या ऐसे भी कह सकते हैं 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑन फिंगर टिप्स। ये जो लेक्चर है, आई कैन सिंपली क्लेम डेट कि ऐसा लेक्चर आपको एटलीस्ट यूट्यूब या किसी भी फ्री फोरम पे नहीं मिलेगा। इसमें मैंने तमाम आर्टिकल्स, फर्स्ट आर्टिकल से लेकर 280 तक थॉरली स्टडी करके उनको डी कोड किया है लीगल लैंग्वेज से एक कॉमन लेमन लैंग्वेज में, ठीक है। और उसके स्लाइड्स बनाई हैं जो कि कोई भी अगर सुने तो वो समझ सकता है। फिर अराउंड मेरे 2 वीक्स लगे हैं इस लेक्चर को प्रिपेयर करने में। मेरा इससे पहले किसी भी लेक्चर को प्रिपेयर करने में इतना टाइम नहीं लगा, लेकिन ये जो लेक्चर तैयार हुआ है ये आप लोगों को मदद करेगा, स्पेशली जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो एडिशनल सेशन जज की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या सिविल जज के प्रिपरेशन करने वाले LLB LLM वालों को भी। फिर CSS में पाकिस्तान अफेयर्स में आपको इसमें जो आर्टिकल्स बताए गए हैं वो आपको फॉर कोटिंग डिफरेंट रेफरेंसेस आपको हेल्प आउट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी हेल्प करेंगे और जर्नलिज्म में भी हेल्प करेंगे। जर्नलिज्म में आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से जो आर्टिकल्स हैं वो आपको हेल्प आउट करेंगे। बाकी भी जो फील्ड्स हैं जो मेरे माइंड में नहीं आ रही उनमें भी आपको हेल्प आउट करेंगे। तो स्पेशली जो जर्नलिज़म है उसमें आपको आप जानते हैं कि जो बड़े जर्नलिस्ट हैं उनको काफ़ी ज़्यादा आइन की जो शिकें होती हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं वो याद होते हैं। मैं अक्सर हामिद मीर को जब सुनूं तो वो किसी भी रेफरेंस दे रहे होते हैं तो बड़ा अथॉरिटेटिव टोन में दे रहे होते हैं, क्योंकि ही नोज़ अबाउट दी ऑल या रेलिवेंट आर्टिकल्स ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो इसमें जो मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स दिए हुए हैं, सेलियन फीचर्स पे जो लेक्चर दिया हुआ है आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, वो आप जो है तो देख लेना। वो एक बुनियाद है, ठीक है। इसके अलावा मेरा प्लेलिस्ट में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी है, बाकी 1956 एंड 62 के कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ाए हुए हैं और इनका कंपैरिजन भी बताया हुआ है, ठीक है। वो लेक्चर सुनकर आप इस पर आएंगे तो आपको बेहतरीन समझ आएगी, ठीक है। तो सिंपली मैं आपको बता दूँ, इसमें 12 पार्ट्स हैं, 5 स्केड्यूल्स हैं और 280 आर्टिकल्स हैं जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। इसमें जो पहला पार्ट है, ठीक है, इसमें टोटल पार्ट्स 12 हैं। जो पहला पार्ट है ये थोड़ा डिटेल्ड है, इसको आपने गौर से देखना है। इट इज़ इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है। आर्टिकल 1 to 6, ठीक है, इसमें प्रेजेंट किए गए हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट आर्टिकल है डेट सेज रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज, कि आपका जो रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, फॉर एग्जांपल ये जो नक्शा है इसमें कौन कौन से सूबे हैं, कौन कौन से इलाके हैं, फाटा क्या है, कश्मीर क्या है, इस्लामाबाद या कैपिटल टेरिटरी क्या है, ये सारे उसमें बताई गई है। फिर 25th अमेंडमेंट जो अभी हुई थी रिसेंटली 2018 में, आई थिंक डेट वाज अबाउट फाटा मर्जर, डेट वेरी अमेंडमेंट अमेंडेड आर्टिकल 1, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि 2018 में जो 25th अमेंडमेंट हुई थी, डेट अमेंडेड आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो आर्टिकल 2 पे चलते हैं। आर्टिकल 2 में है इस्लाम एज अ स्टेट रिलीजन, ठीक है। इसमें आपको बुनियादी बताया हुआ है कि इस्लाम जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसका बेस है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है, इसकी बेस है। तो इस्लाम को स्टेट रिलीजन बना दिया। फिर 2A में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही बताया गया। देखें 2 में इस्लाम बताया हुआ है और 2A उसकी जो सब क्लास है डेट टॉक्स अबाउट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, डेट इज़ विच इज़ प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो 2B जो है डेट सेज सुप्रीमेसी ऑफ कुरान एंड सुन्ना, ठीक है। ये आपको रिलीजियस टच, जिसे विच हैज़ नॉर्मली नेगेटिव कोनोटेशन इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स, बट रिलीजन से रेलेवेंट जो है आर्टिकल 2 और उसकी सब क्लासेस इसमें डिस्कस करती हैं, ठीक है। आर्टिकल 3 जो है एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, कि किसी भी तरह की एक्सप्लॉइटेशन पाकिस्तान में नहीं होगी ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, जेंडर, कास्ट, क्रीड और रिलीजन, ठीक है। आर्टिकल 4 सेज राइट्स ऑफ इंडिविजुअल एज पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। सब लोगों को उनको हकूक मिलेंगे कानून के मुताबिक, ठीक है। आर्टिकल 5 कहता है लॉयल्टी टू स्टेट, ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन, कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन की ओबीडियंस शो करनी पड़ेगी एट एनी कॉस्ट, ठीक है, और अपनी स्टेट के साथ लॉयल होना पड़ेगा। आर्टिकल 6 सेज हाइट रीजन फॉर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एब्रोगेशन। फॉर एग्जाम्पल जो जनरल मुशर्रफ थे, उन्होंने मुशर्रफ, ठीक है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया था,
جس کا ان کے خلاف کیس بھی چلا تھا، وہ ان کو آرٹیکل 6 کے مطابق ان کو کورٹ میں جو ہے ان کو کیس ان پہ چلایا گیا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو پارٹ 2 پہ آتے ہیں جی. پارٹ 1 ہمارا ہو گیا، آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں. پارٹ 2 پہ آتے ہیں، دیٹ ٹاکس اباؤٹ فنڈامنٹل رائٹس. ٹھیک ہے، اور آرٹیکل 7 to 28 تک یہ فنڈامنٹل رائٹس بیان کیے گئے ہیں. آپ سے یہ جنرل نالج کا کوسچن یا اینی ویئر یو مے بی آسکڈ اباؤٹ دیز فنڈامنٹل رائٹس. ٹھیک ہے، تو آرٹیکل 7 جو ہے وہ کہتا ہے نمبر 1 اسٹیٹ از ٹیکسیشن باڈی. ٹھیک ہے، کہ آپ کی جو ریاست ہے وہ آپ پہ ٹیکس لگا سکتی ہے. آرٹیکل 8 کہتا ہے نو لا اگینسٹ فنڈامنٹل رائٹس، آپ کے بنیادی رائٹس کے اگینسٹ نو لا وڈ بی میڈ اگینسٹ یور بیسک رائٹس. ٹھیک ہے. آرٹیکل 9 ٹاکس اباؤٹ سیکیورٹی آف پرسن. ٹھیک ہے، یور لائف وڈ بی سیکیورڈ ایز پر دی لا. ٹھیک ہے. آرٹیکل 10 سیز اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن. ٹھیک ہے، اس میں اس کے قوانین بتائے ہوئے ہیں کہ آپ کو کیسے اریسٹ کیا جا سکتا ہے ایز پر دی لا. ٹھیک ہے. آرٹیکل 10A سیز فیئر ٹرائل، آپ کے خلاف فیئر ٹرائل چلے گا. ٹھیک ہے، ایز پر دی لا. ٹھیک، آپ کو باقاعدہ موقع دیا جائے گا کورٹ میں اپیئر ہونے کا. فار ایگزامپل آپ کو کوئی بھی کہیں سے بھی کوئی اگر پولیس آپ کو گرفتار کر لیتی ہے تو آپ کو ودن 24 اور آپ کو میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، دیٹ ایکچولی ٹاکس اباؤٹ دی فیئر ٹرائل. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ جرم اگر کیا ہے تو کیوں کیا ہے whatever. ٹھیک ہے. آرٹیکل 11 سیز فورس لیبر پروہیبیشن، کیونکہ آپ سے زبردستی کوئی بھی کام نہیں لیا جا سکتا. آپ کی مرضی ہوگی تو آپ کوئی کام کریں گے، اس کا آپ کو باقاعدہ پیسے یا اجرت ملے گی. ٹھیک ہے. آرٹیکل 12 سے ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ آفٹر میکنگ اینی لا. ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ دیٹ از لیگل ٹرمنالوجی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی جرم کا ارتکاب کیا ہے اور اس ٹائم اس جرم کے خلاف کوئی قانون نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر کوئی قانون بنا ہے اور آپ پہلے وہ جرم کر چکے تھے تو وہ جو قانون ہے اس کی سزا جو ہے آپ پر لاگو نہیں ہوتی. فار ایگزامپل زینب جو کیس تھا، جو بچی تھی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اس کے خلاف اس کے بعد جو بندہ گرفتار ہوا تھا، شاید عمران نام تھا اس کا، وہ بندہ گرفتار ہوا. اس کو جب پھانسی دی جانے لگی تھی تو کچھ درخواستیں آئی تھی کورٹ میں کہ اسے سرعام پھانسی دی جائے. ٹھیک ہے، تو اسے سرعام پھانسی نہیں دی گئی کیونکہ کوئی ایسا قانون موجود نہیں تھا. اگر کوئی قانون بن بھی جاتا تو اس قانون کو اس پر وہ لاگو نہیں کیا جا سکتا تھا ایز پر آرٹیکل 12، کیونکہ جب اس بندے نے وہ جرم کا ارتکاب کیا تھا تو اس ٹائم وہ قانون موجود نہیں تھا. ٹھیک ہے. آرٹیکل 13 نو ڈبل پنشمنٹ فار سیم کرائم اینڈ نو وٹنس اگینسٹ اون سیلف. ٹھیک ہے، کوئی کسی بھی ایک جرم کے خلاف 2 دفعہ سزائیں آپ کو نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. آرٹیکل 14 سیز انوالبلٹی آف ڈگنیٹی آف مین، کہ انسان کی جو ڈگنیٹی ہے اس کا خیال رکھا جائے گا. آرٹیکل 15 ٹاکس اباؤٹ فریڈم آف موومنٹ. ٹھیک ہے، کہ آپ ویئر ایور یو وانٹ ٹو گو یو مے گو. ٹھیک ہے. آرٹیکل 16 ٹاکس اباؤٹ فریڈم آف اسمبلی، جو آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں یا آپ کوئی جلسہ کرتے ہیں یا کوئی بھی سیمینار کرتے ہیں یا اکٹھے ہوتے ہیں، یو ہیو اے رائٹ. آرٹیکل 17 ٹاکس اباؤٹ فریڈم آف ایسوسیشن. ٹھیک ہے، یو مے بلانگ ٹو اینی پارٹی، اینی ریلیجن، اینی گروپ. ٹھیک ہے. آرٹیکل 18 ٹاکس اباؤٹ فریڈم آف ٹریڈ. ٹھیک ہے، کہ آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں، کوئی بھی آپ بزنس کرنا چاہیں. آرٹیکل 19 ٹاکس اباؤٹ فریڈم آف اسپیچ. ٹھیک ہے، دیٹ از اباؤٹ جرنلزم. ٹھیک ہے، فریڈم آف اسپیچ، جرنلزم. آرٹیکل 20 ٹاکس اباؤٹ فریڈم آف ریلیجن، کہ آپ کو کوئی بھی ریلیجن ہو سکتا ہے. آرٹیکل 21 فریڈم فرام ریلیجیس ٹیکسز فرام نان مسلم. ٹھیک ہے، وہ جو جزیہ کا کانسیپٹ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، ڈیموکریسی سے پہلے، وہ آپ ایز پر دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آپ نان مسلم سے جزیہ یا نان مسلم ہونے کا ٹیکس نہیں لے سکتی. ٹھیک ہے. آرٹیکل 22 ناٹ ٹو انفورس اے پرٹیکولر ریلیجیس اور سیکٹیرین ایجوکیشن ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے، کہ آپ کسی بھی ایک مذہب یا فرقے کی تعلیم تمام لوگوں کو کسی تعلیمی ادارے میں نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے. آرٹیکل 23 ٹاکس اباؤٹ دی رائٹ ٹو اون پراپرٹی. ٹھیک ہے، یو میں اون پراپرٹی اینی ویئر. آرٹیکل 24 پروٹیکشن آف پراپرٹی رائٹ. ٹھیک ہے، جو آپ کی پراپرٹی ہے اس کی پروٹیکشن بھی اسٹیٹ کرے گی. ٹھیک ہے. آرٹیکل 25 ٹاکس اباؤٹ ایکویلٹی آف سٹیزن، دیٹ آل دی سٹیزنز آف پاکستان آر ایکول. 25A امینڈز ایجوکیشن. ٹھیک ہے، اٹ ٹاکس اباؤٹ ایجوکیشن. ٹھیک ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سب کلاس میں فری ایجوکیشن، کمپلسری ایجوکیشن، وہ دیٹ از ڈفرینٹ ڈبیٹ. 26 آرٹیکل جو ہے ایکولیٹی آن بیسس آف جینڈر، ریس، ریلیجن ان پبلک پلیسز. ٹھیک ہے، جو پبلک پلیسز ہیں ان میں کسی بھی جینڈر کی بنیاد پر، ریس کی بنیاد پر یا ریلیجن کی بنیاد پر آپ
کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی. اب آپ کے مائنڈ میں آئے گا کہ جنڈر ڈریس پہ کوئی فیمیل پارکس ہوتے ہیں جہاں پر میل کو الاؤ نہیں کیا جاتا, تو دیٹ از سپریٹ ڈیبیٹ, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی سب کلاسیں میں آپ اگر ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو آپ اس طرح کی امینڈمنٹ یا اس طرح کے قانون بنا سکتے ہیں جو کہ دیٹ از فار دی پروٹیکشن آف اسپیسیفک گروپ, ٹھیک ہے. آرٹیکل 27 ٹاکس اباؤٹ نو ڈسکریمنیشن ان سروس, ٹھیک ہے, میرٹ, ٹھیک ہے, کوئی کسی کو ڈسکریمنیشن ہے کہ کوئی بھی بندہ جاب حاصل کر سکتا ہے, اس میں کسی کی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی کہ ایک بندے کا حق ہے دوسرے کا نہیں ہے. 28 article says cultural day any type, you may celebrate any sort of cultural day as per your own thought, group, religion or anything. اب پارٹ 2 پہ آتے ہیں, ٹھیک ہے. پارٹ 2 میں ہے پرنسپلز آف پالیسی 29 to 40 آرٹیکلز اس میں ڈسکس ہیں. آرٹیکل 29 to 40 تک ریاست سازی کے بنیادی اصول انہیں کہا جاتا ہے. یہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے آرٹیکل 29 ڈیفائن پرنسپلز آف پالیسی, ٹھیک ہے, بنیادی اصول بتاتا ہے ریاست سازی کے. یہ آرٹیکل 31 سیز اسلامک وے آف لائف, ٹھیک ہے, کہ اسلامک وے آف لائف کیسی ہوگی. 32 کہتا ہے پروموشن آف لوکل گورنمنٹ, کہ آپ لوکل گورنمنٹ جو لوکل باڈیز ہوتی ہیں ان کو آپ امپاور کرو گے اور آپ کو ان کے الیکشن کروانا ہوں گے, ٹھیک ہے. لیکن ہمارے یہاں حکومتیں زیادہ ان پر فوکس نہیں کرتی کیونکہ وہ آپ جو ایم این ایز جو یا ایم پی ایز ہوتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے اختیار دینا نہیں پسند کرتے لوکل باڈیز کے ناظمین کو, ٹھیک ہے. آرٹیکل 33 اینڈ پریجوڈس آف اینی ٹائپ, ٹھیک ہے, اینی ٹائپ ہوگا, یہ ریلیجیس ٹائپ, ریلیجیس, ریشل, ایتھنک, کہ کسی بھی طرح کی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی. آرٹیکل 34 ویمن ریپرزنٹیشن ہوگی, ٹھیک ہے, کوٹا کی بنیاد پر یا ہاویور. 35 فیملی انسٹیٹیوشن پروٹیکشن, ٹھیک ہے, کہ آپ کو جو خاندان کا جو ادارہ ہے اس کی پروٹیکشن کی جائے گی, ٹھیک ہے. آرٹیکل 36 ٹاکس اباؤٹ مائنورٹی رائٹس مسٹ بی گیون, جو اقلیتوں یا نان مسلمس کے جو حقوق ہیں ان کو ان کی پروٹیکشن بھی ہوگی اور انہیں دیے بھی جائیں گے, ٹھیک ہے. آرٹیکل 37 سے سوشل جسٹس کو انشور کیا جائے گا. 38 کہتا ہے اپرچونٹیز فار اکنامک ویل بینگ, ٹھیک ہے, کہ لوگوں کو اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے اپرچونٹیز دی جائیں گی. 39 کہتا ہے انشور پیپلز انڈکشن ان آرم فورسز, کہ جو افواج پاکستان ہیں ان میں لوگوں کو انڈکٹ کرنے یا بھرتی کرانے کے برابر یا مساوی مواقع دیے جائیں گے, ٹھیک ہے. آرٹیکل 40 کہتا ہے ریلیشنز ود مسلم کنٹریز, کہ جیسا کہ آپ کے مسلم کنٹریز ہیں جن کے ساتھ آپ کے دوستانہ تعلقات ہیں, جیسا کہ آپ کے لیں ایران, سعودی عربیہ, ترکی, ملیشیا وغیرہ, یہ جو ممالک ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہوں گے, اس کی ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے. پارٹ 3 پہ آتے ہیں جی. پارٹ 3 میں زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہا کیونکہ آلریڈی یہ لیکچر کافی لینتھی ہو رہا ہے, تاکہ جن لوگوں کا تعلق ہے اس لیکچر سے اور وہ سمجھتے ہیں وہ اس سے زیادہ سے زیادہ اور فوری سے جلدی اس سے فائدہ اٹھا سکیں, ٹھیک ہے. پارٹ 3 فیڈریشن آف پاکستان پہ ہے, 41 to 100 آرٹیکل تک, ٹھیک ہے. اس میں چیپٹرز ہیں آپ, ٹھیک ہے, پہلے تو چیپٹرز والی بات نہیں تھی, یہ سیدھا تھا, لیکن اب ان میں چیپٹرز ہیں کیونکہ یہ کافی زیادہ آرٹیکلز ہیں تو انہیں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے ٹاپک وائز, ٹھیک ہے. چیپٹر 1 کہتا ہے اباؤٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان, اس میں آرٹیکل 41 to 49 تک یہ ڈسکس کرتا ہے, ٹھیک ہے, کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کیا ہے, وہ مسلم ہو, پاکستانی ہو, 45 ایئرز اس کی ایج ہو, شوڈ بی ایلیجیبل ٹو بیکم ایم این اے, ٹھیک ہے. جو ایم این اے کی جو اہلیت ہے یا ایلیجیبلٹی ہے وہ ایک جو پریزیڈنٹ بنے گا بندہ اس کی بھی وہی اہلیت ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. چیپٹر 2 کہتا ہے, یہ اب دیکھیں, اب میں نے شارٹ کٹ کر دیا کہ 41 to 49 تک یہ پریزیڈنٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے, ایک ایک آرٹیکل ڈسکس کرنے کی ایس سچ ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. چیپٹر 2 کہتا ہے ڈسکسز آرٹیکل 50 to آرٹیکل 69, ٹھیک ہے, دیٹ از اباؤٹ پارلیمنٹ یا اردو میں کہیں گے اسے مجلس شورا. اب مجلس شورا کیا ہے, اپر ہاؤس اینڈ لوور ہاؤس, ٹھیک ہے. نمبر آف ممبرز ان بوتھ ہاؤسز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, جیسا کہ 242 لوور ہاؤس میں ہیں اور 104 ہیں اپر ہاؤس میں, ٹھیک ہے. تو آرٹیکل 58 بھی ایک بڑا فیمس آرٹیکل ہے, دیٹ از اباؤٹ ڈیزولوشن آف ہاؤس, ٹھیک ہے. اس کے کہ صدر کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ اسمبلی کو توڑ دے اور نئے الیکشن کی کال کرے یا صدارتی نظام کا سیلف پروکلیمڈ اعلان کر لے, ٹھیک ہے. اس کے متعلق 8th امینڈمنٹ ہوئی, 13 امینڈمنٹ ہوئی, 17 اور 18 امینڈمنٹس ہوئیں. کبھی ایک امینڈمنٹ میں سے آرٹیکل یہ جو شک ہے اسے نکال لیا جاتا ہے, دوسرے میں پھر اسے ایڈ کر دیا جاتا, پھر نکال لیا جاتا, پھر ایڈ کر لیا جاتا. تو یہ جو امینڈمنٹس ہیں یہ آپ ڈیٹیل میں دیکھ لینا. آرٹیکل 59 جو ہے
انٹروڈیوس سینٹ. ٹھیک ہے, اس سے پہلے اس کی آرٹیکل کے انٹروڈکشن سے پہلے سینٹ پاکستان میں موجود نہیں تھا. ٹھیک ہے, اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ وچ آرٹیکل ٹاکس اباؤٹ دی سینٹ آف پاکستان, دیٹ از آرٹیکل 59 آف کنسٹیٹیوشن آف پاکستان. ٹھیک ہے, آرٹیکل 62 ٹاکس اباؤٹ کوالیفیکیشن آف ایم این اے. ٹھیک ہے, کہ ایم این اے کی کیا کوالیفیکیشن ہوگی. یہ جو صدر کے لیے ہے وہ آپ اس کی کوالیفیکیشن 62 میں دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ کتنی ایج ہونی چاہیے, اس کو یوٹیلٹی بلز نہیں ہونی چاہیے, کرمنل بیس نہیں ہونی چاہیے. آرٹیکل 63 سیز ڈسکوالیفیکیشن آف ایم این اے, جس کے تحت آپ کے ایکس جو پرائم منسٹر تھے نواز شریف, ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, اور اس کے علاوہ جہانگیر خان ترین کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, اور بھی کچھ ایم پی ایز وغیرہ موجود ہیں جن کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. آرٹیکل 62 63 جو کہ پچھلے پاکستان کی سیاست میں 2018 ٹو 2000 بلکہ 23 تک ابھی تک بڑا ان ہے ڈیبیٹ میں. ٹھیک ہے, تو آرٹیکل 7 یہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, اس میں صادق امین بھی اسے اردو میں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ان شکوں کو آرٹیکل 70 ٹو 89 کہتی ہیں لیجسلیٹو پروسیجر, منی اینڈ آرڈینری بل. ٹھیک ہے, کہ کیسے آپ بلز پیش کریں گے, وہ پاس ہوں گے, وہ کیسے امینڈ ہوں گے, کیسے وہ لا کا حصہ بنیں گے. ٹھیک ہے, منی بل انٹروڈیوسڈ ان نیشنل اسمبلی. ٹھیک ہے, گوز ٹو سینٹ جسٹ فار سجیشنز اف نیڈیڈ. ٹھیک ہے, جو آرڈینری امینڈمنٹ ہے, اس بات کو غور سے سننا, جو آرڈینری امینڈمنٹ ہے وہ کہیں بھی کسی بھی ہاؤس میں انٹروڈیوس ہو سکتی ہے. وہ سینٹ میں بھی ہو سکتی ہے اور این اے میں بھی ہو سکتی ہے, نیشنل اسمبلی میں بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, ایک ہاؤس سے جب وہ پاس ہو جائے گی تو پھر دوسرے ہاؤس میں وہ پیش ہوگی, وہاں سے بھی اگر وہ پاس ہو جاتی ہے 2/3 میجورٹی کے ساتھ تو پھر وہ صدر کے پاس جاتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو منی بل ہوتی ہیں, جو پیسے سے ریلیٹڈ یا فائنانس سے متعلق ہوتے ہیں, وہ سینٹ میں انٹروڈیوس نہیں ہو سکتے, وہ جسٹ نیشنل اسمبلی سے ہی انٹروڈیوس ہوتے ہیں, اور نیشنل اسمبلی ہی پاس کرتی ہے. سینٹ سے پاس کروانے کی خاص ضرورت نہیں ہوتی. سینٹ میں صرف جا سکتی ہے کوئی اگر کوئی سجیشن چاہیے ہوں, جیسا کہ آپ کا بجٹ ہوتا ہے ہر سال. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا. آرڈینری بل اینڈ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جسٹ ہیو ڈفرینس آف میجورٹی. ٹھیک ہے, 2/3. اب آرڈینری بل جو ہے وہ سمپل میجورٹی سے بھی آپ پاس کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جب امینڈمنٹ کروانی ہو تو اس کے لیے آپ کو دونوں ہاؤسز میں 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ڈفرینس ہے. تو چیپٹر 3 کہتا ہے ڈسکسز آرٹیکل 90 ٹو آرٹیکل 100. ٹھیک ہے, یہ 10 آرٹیکل ڈسکس کرتا ہے وتھ ڈیلز وتھ فیڈرل گورنمنٹ, فار ایگزامپل پرائم منسٹر, کیبنٹ, سیکریٹریز اور ڈپارٹمنٹس وغیرہ. ٹھیک ہے, ان چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی جو اسٹرکچر ہوتی ہے, جیسے اوپر کیبنٹ ہوتا ہے, پی ایم ہوتا ہے, اس سے نیچے کیبنٹ ہوتا ہے, اس کے پھر سیکریٹریز ہوتے ہیں, تو پھر سیکریٹریز کے نیچے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. ایک جو ہائرارکی ہے اس طرح جو چل رہی ہے, تو یہ میں آپ کو سامنے بنانے کی کوشش کر رہا ہوں پیرامڈ. ٹھیک ہے, یہ جو ہائرارکی ہے یہ چلتی ہے ڈپارٹمنٹس میں. ٹھیک ہے, تو اس کو ڈسکس کرتا ہے. پارٹ 4 جو ہے آرٹیکل 101 ٹو آرٹیکل 140A ڈسکس کرتا ہے. ٹھیک ہے, 101 ٹو آرٹیکل 140 یہ ڈسکس کرتا ہے. اس کا چیپٹر 1 کیا ہے؟ چیپٹر 1 میں ہے آرٹیکل 101 ٹو آرٹیکل 105, گورنر ریپرزینٹیٹیو آف فیڈرل گورنمنٹ اپوائنٹڈ. ٹھیک ہے, یہ گورنر کو ڈسکس کرتا ہے. جو صوبوں میں, جو پروونسز میں جو گورنرز ہوتے ہیں, آرٹیکل چیپٹر 1 آف پارٹ 4 ڈسکسز گورنرز. ٹھیک ہے, گورنر کیا ہوتے ہیں؟ وہ ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے. ٹھیک ہے, آپ کسی بھی پروونس میں دیکھیں, فار ایگزامپل پی ٹی آئی کے دور میں جو گورنرز تھے, جیسے فار ایگزامپل سندھ میں تو ان کی گورنمنٹ نہیں تھی, پیپل پارٹی کی گورنمنٹ تھی, لیکن وہاں پر عمران اسماعیل جو پی ٹی آئی کا گورنر موجود تھا. ٹھیک ہے, تو ابھی جو پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ ہے, اس میں ابھی تو پنجاب اور کے پی میں کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں, لیکن اس سے پہلے بھی جب پرہیز لئی جو تھے, یا یہاں پر کے پی کے میں محمود خان جو سی ایم موجود تھے, ان کی موجودگی میں بھی جو گورنرز تھے وہ پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم کے نمائندے ہی تھے. ٹھیک ہے, تو وہ فیڈرل کے گورنمنٹ کے نمائندے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ اپوائنٹڈ ہوتے ہیں, دے آر ناٹ الیکٹڈ. ٹھیک ہے, تو گورنر راج لگانے کے بھی اسی میں شک موجود ہے کہ کیسے لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, چیپٹر 2 سیز آرٹیکل 106 ٹو آرٹیکل 128. ٹھیک ہے, پروونشل اسمبلی, جو پہلا چیپٹر ہے وہ گورنر کو ڈسکس کرتا ہے, چیپٹر 2 ڈسکس کرتا ہے پروونشل اسمبلی کو. ٹھیک ہے, اور میرٹ فار ایم پی اے کے ایم پی اے کیسے بنے گا. ٹھیک, پھر اس کے بعد فائنینشیل اینڈ منی بل کو ڈسکس کرتا ہے پروونسز میں کہ کیسے انٹروڈیوس ہوں گے, کیونکہ پروونسز میں تو سینٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے, جسٹ ایک ہی ہاؤس ہے, تو اسی سے پاس کرانا ہوگا. اور آرڈیننس جو ہے وہ گورنر کیسے پاس کر سکتا ہے یا اعلان کر سکتا ہے. بل
اسمبلی, گورنر, یہ ساری چیزیں فار ایگزامپل بل اسمبلی سے پاس ہوتا ہے اور پھر گورنر اس کو سائن کرتا ہے. ٹھیک ہے. چیپٹر 3 ڈسکس کرتا ہے آرٹیکل 129 ٹو آرٹیکل 148. ٹھیک ہے. اس میں پروونشل گورنمنٹ کو ڈسکس کیا گیا ہے. جیسے بیک پہ آپ کو بتایا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ کو ڈسکس کیا, وہاں پر پی ایم, یہاں پر سی ایم, پھر اس کی کیبنٹ, پھر اس کے سیکرٹریز, پھر اس کے ڈپارٹمنٹس. ٹھیک ہے. تو اس طرح جو پروونسز میں ہائرارکی چلتی ہے وہ کیسے چلتی ہے. ٹھیک ہے. یہ چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں اس میں. اب پارٹ 5 کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 141 ٹو آرٹیکل 159 اس میں موجود ہیں ریلیشن آف فیڈریشن آف اینڈ پروونسز. ٹھیک ہے. اب آپ غور سے دیکھیں, پہلے فیڈریشن ڈسکس کیا, پھر پروونسز ڈسکس کی, پروونسز میں پہلے گورنر ڈسکس کی, پھر گورنر کے بعد پروونشل گورنمنٹ اور پروونشل اسمبلیز ڈسکس کی. اب ان کا آپس میں ریلیشن, ٹھیک ہے, کہ ان کا کیسے ریلیشن ہوگا. چیپٹر 1 کہتا ہے آرٹیکل 141 ٹو 144 اس میں ڈسکس کرتا ہے اٹ گیو لیجسلیٹو لسٹ. ٹھیک ہے. جو ڈفرینس آف لیجسلیشن ہے کہ کسی امور پہ صوبے جو ہیں اس پہ آپ کی امینڈمنٹس کر سکتے ہیں یا قانون سازی کر سکتے ہیں, اور کسی امور پہ آپ کا وفاق کرتا ہے. پاور ڈویژن ہے اس میں. ٹھیک ہے. فیڈرل لسٹ الگ ہے, پروونشل لسٹ الگ ہے, اور اس سے پہلے ایک کنکرنٹ لسٹ ہوتی تھی جس پہ دونوں کر سکتے تھے امینڈمنٹ. وہ 18 امینڈمنٹ کے بعد اسے ابالش کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اب آپ کو سمپلی ایکسپلین کرتا ہوں کہ فیڈرل لسٹ کون سی. فیڈرل لسٹ فار ایگزامپل آپ کو فارن افیئرز ڈسکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. فارن افیئرز جو ہے آپ کے مینلی سینٹر ہی اس کو لے کر چلتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کی اکانومی کو بیسیکلی جو اکانومی ریٹ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ڈسکس کرتی ہے. ڈیفینس کو فیڈرل گورنمنٹ دیکھتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے باقی وہ سبجیکٹس ہیں جو پروونشل لسٹ ہے اس میں ایجوکیشن لے لیں, پھر ہیلتھ لے لیں. ٹھیک ہے. لوکل باڈیز لے لیں. یہ جو چیزیں ہیں اور بھی بہت سارے لسٹ کی جو ٹاپکس ہیں وہ پروونسز کے پاس ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے کچھ کنکرنٹ لسٹ ہوتی تھی, جیسے کہ ایجوکیشن پہ فیڈریشن یا فیڈرل گورنمنٹ بھی قانون سازی کر لیتی تھی, پروونسز بھی قانون سازی کر لیتے تھے. ان کا اکثر کنفلکٹ بھی آ جاتا تھا. ٹھیک ہے. اسے 18 امینڈمنٹ کے بعد ابالش کر لیا گیا. اب ان کے اپنے سیپریٹ سبجیکٹس موجود ہیں. ٹھیک ہے. چیپٹر 2 کیا کہتا ہے جی؟ یہ آپ کا چیپٹر 2 کہتا ہے جی, پارٹ 5 کا چیپٹر 2 آرٹیکل 145 ٹو 152 اس میں ہیں ایڈمنسٹریٹو ریلیشنز بٹوین فیڈریشن اینڈ پروونسز. وہ کیا ہوں گے؟ انٹر پروونشل ریلیشن. ٹھیک ہے. کہ ایڈمنسٹریٹو ریلیشنز کیسے ہوں گے. فار ایگزامپل آپ کے کچھ صوبوں سے کچھ چیزیں نکلتی ہیں, کچھ صوبوں سے کچھ اور چیزیں نکلتی ہیں. فار ایگزامپل بلوچستان سے گیس نکلتی ہے یا باقی معدنیات نکلتی ہیں. سندھ سے آپ کی مینلی جو ہے میرین جو چیزیں ہیں یا آپ کی جو ٹریڈ ہوتی ہے باقی کنٹریز کے ساتھ سمندر کے راستے وہ ہوتی ہے. پنجاب آپ کو غلہ دیتا ہے, زراعت دیتا ہے. KPK آپ کو جو ہے جنگلات یا پانی یا بجلی جو تربیلا ڈیم وغیرہ موجود ہیں وہ دیتے ہیں. تو ان کا آپس میں ریلیشن ہے. ٹھیک ہے. ایک پروونس دوسرے کو اگر بجلی دے گا تو اس کے ریٹرن وہ اس سے گیس وغیرہ لے گا یا گندم لے گا یا غلہ لے گا. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں اس کے ایک انٹر پروونشل جو ریلیشنز ہیں, ایڈمنسٹریٹو ریلیشنز ہیں, ان کو انشور کیا گیا ہے تھرو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. ٹھیک ہے. پروونسز فیڈریشن کے ریلیشن بھی اسی طرح ہیں. ٹھیک ہے. کہ اسلام آباد کی جو گورنمنٹ ہے, جو پرائم منسٹر اسلام آباد میں جو بیٹھتا ہے وہ جو اس کو گلگت میں بھی پی ایم مانا جاتا ہے, بلوچستان میں بھی پی ایم مانا جاتا ہے, پنجاب کے PK اور سندھ میں بھی پی ایم مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد چیپٹر 3 جو ہے آرٹیکل 152A ٹو 159 ڈسکس کرتا ہے. اسپیشل پروویژنز اس میں ڈسکس کی گئی ہیں, جیسے NEC نیشنل اکنامک کونسل. ٹھیک ہے. جس میں پروونسز اور فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے سارے موجود ہوتے ہیں. CCI ہے, کونسل آف کامن انٹرسٹ بھی ہے. NFC ایوارڈ جسے بولتے ہیں نیشنل فائنانس کمیشن اس میں ہے کہ جو صوبوں کے اختیارات یا صوبوں کے جو حقوق ہوتے ہیں اکنامک کے, صوبے کو اس سال بجٹ میں کتنے پیسے ملیں گے, کتنا شیئر ملے گا, یہ چیزیں نیشنل فائنانس کمیشن میں ڈسکس کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب بات چاہتے ہیں جی پارٹ 6 پہ. پارٹ 6 میں ہے آرٹیکل 160 ٹو 174. ٹھیک ہے. فائنانس, پراپرٹی اور کانٹریکٹس اس میں ڈسکس کیے گئے ہیں. اس کا چیپٹر 1 اس کا ہے آرٹیکل 160 ٹو 165 اس میں ڈسکس کرتا ہے, جس سے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اباؤٹ فائنانس امنگ پروونسز. ٹھیک ہے. جو اکنامک رولز ہیں وہ کیا ہوں گے. ٹھیک ہے. آرٹیکل 162 ٹو 166 ٹو آرٹیکل 171 ڈسکس کرتا ہے چیپٹر 2. ڈیٹ از اباؤٹ آڈٹ اینڈ آڈیٹر جنرل. ٹھیک ہے. جو آڈٹ وغیرہ ہوتا ہے صوبوں کا یا گورنمنٹس کا,
کہ آپ نے جو پیسہ لگایا ہے وہ کہاں پر گیا, اس میں گھپلا کتنا ہوا ہے, یا وہ ٹھیک طرح لوگوں تک پہنچا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, چیپٹر 3 کہتا ہے 172 to 174 اس میں ڈسکس ہوئی ہیں آرٹیکلز اباؤٹ پراپرٹی اینڈ کانٹریکٹس. ٹھیک ہے, سوٹس اگین گورنمنٹس, پروونشل اینڈ فیڈرل گورنمنٹس ان کورٹس. ٹھیک ہے, کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں گورنمنٹ کو سو کروں گا کدھر, کورٹ میں, تو یہ وہ رائٹس بتاتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کی کسی زمین پر اگر گورنمنٹ کچھ تعمیرات کر رہی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غیر قانونی ہے, تو لوگ جا کر کورٹ میں اس کے خلاف سٹے لے لیتے ہیں یا گورنمنٹ کو رکوا دیتے ہیں. وہ بیسیکلی آرٹیکل 172 ٹو آرٹیکل 174 جو ہیں وہی آرٹیکلز آپ کو حقوق دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ آپ گورنمنٹ کو جا کر سو کر سکتے ہیں کہاں پر, کورٹ میں. ٹھیک ہے, پارٹ 7 ہے دا جوڈیکیچر. ٹھیک ہے, یہ جوڈیشری کے حوالے سے آرٹیکل 175 ٹو 212 212B تک ہے. ٹھیک ہے, اس کے چیپٹر 1 کیا کہتا ہے آرٹیکل 175 ہے, میکنگ آف سپریم کورٹ پلس ہائی کورٹس, کہ کیسے آپ کے سپریم کورٹ ہوں گے اور ہائی کورٹس ہوں گے. سپریم کورٹ کا جو دائرہ اختیار ہے وہ پورا پاکستان ہے. ٹھیک ہے, یہ جیسے فار ایگزامپل نقشہ بنانے کی کوشش کی ہے کہ پورا پاکستان اس کا دائرہ اختیار ہے, اور جو ہائی کورٹس ہیں ان کا متعلقہ پروونس ہے. فار ایگزامپل یہ پنجاب کا ہائی کورٹ ہے, لاہور ہائی کورٹ جو موجود ہے اس کا دائرہ اختیار پنجاب میں ہی ہوگا. ٹھیک ہے, بٹ ایز پر لا ہوگا. ٹھیک ہے جی. چیپٹر 2 جی آرٹیکل 176 ٹو آرٹیکل 191 ڈسکس کرتا ہے. ٹھیک ہے, ڈیلز وتھ سپریم کورٹ. ٹھیک ہے, یہ سپریم کورٹ کے حوالے سے بات کرے گا. ایلیجبلٹی آف سپریم کورٹ ججز, کہ ججز کی جو ایلیجبلٹی ہے وہ ان کو کیا, ان کی ایجوکیشن یا ایلیجبلٹی ہوگی تو وہ ججز بنیں گے سپریم کورٹ کے. اسٹرکچر آف چیف جسٹس. ٹھیک ہے, پاورز اینڈ جورسڈکشنز اس کی بتائے گا. ٹھیک ہے, کون بتاتا ہے, آرٹیکل 176 کے سپریم کورٹ کے پاس کتنے اختیارات, یا اس کے چیف جسٹس کے بعد کتنے اختیارات ہیں. 176 ٹو 191 اس جو آرٹیکلز ہیں یہ بتاتا ہے. ٹھیک ہے, 184 اوریجنل جورسڈکشن اباؤٹ پروونشل کانفلکٹس. ٹھیک ہے, جو ایک صوبے اور دوسرے صوبے کے درمیان جو اگر کوئی کانفلکٹ آ جائے تو 184 کے مطابق اس کو دیکھا جاتا ہے. آرٹیکل 185 کہتا ہے اپیلیٹ جورسڈکشن, سول اینڈ کرمنل کیسز. ٹھیک, جو اپیل کرنے کے لیے لوگوں کا جو فورم ہوتا ہے 185 کے تھرو لوگ اپیل کرتے ہیں سپریم کورٹ میں. آرٹیکل 186 جو ہے کہ مطابق ایڈوائزری جورسڈکشن ہے ٹو پریزیڈنٹ, سپریم کورٹ اینڈ پروونشل بینچز اینڈ ہائی کورٹ. ٹھیک ہے, کہ جو آپ کا کورٹ ہے وہ آپ کو ایڈوائز دے سکتا ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. وہ پریزیڈنٹ کو بھی دے سکتا ہے, فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹس کو بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ جیسے کرنٹلی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے, سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے, یہ ڈبیٹ چل رہی ہے. اور ایڈیشنلی آپ کو بتاتا چلوں کہ ان شکوں کو امینڈ بھی کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, کہ سپریم کورٹ یا چیف جسٹس کے جو اختیارات ہیں ان کو کم کیا جائے. 1 چیف جسٹس اینڈ 16 ججز ان سپریم کورٹ, 2 ایڈاک ججز ہوں گے. ٹھیک ہے, جو سپریم کورٹ میں ایک چیف جسٹس ہوگا, پھر باقی اس کے ماتحت 16 ججز ہوں گے اور 2 ایڈ ہاک ججز بھی ہوں گے. ٹھیک ہے, کسی بھی کیس سے متعلق یہ سپریم کورٹ کی میکنگ ہوگی. چیپٹر 3 کہتا ہے آرٹیکل 192 ٹو آرٹیکل 203. ٹھیک ہے, ڈیٹ از اباؤٹ ہائی کورٹ. ٹھیک ہے, جو سپریم کورٹ کی اسٹرکچر فیڈرل لیول پر ہے وہی ہائی کورٹ کی جو اسٹرکچر ہے وہ صوبائی لیول پہ ہے. ٹھیک ہے, ہائی کورٹس برانچ آفس اینڈ ریجن. ٹھیک ہے, جیسے سپریم کورٹ کی برانچ آفیسز موجود ہیں تمام ہائی کورٹس میں, جیسے سپریم کورٹ کا ایک بینچ ہوتا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی موجود ہے, پشاور ہائی کورٹ میں بھی, کوئٹہ ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ اور کراچی ہائی کورٹ میں بھی موجود ہیں سپریم کورٹ کے بینچز. کہ اگر کوئی کیس ہے, فار ایگزامپل کوئی کراچی میں کیس ہے فیڈرل گورنمنٹ سے متعلق یا انٹر پروونشل, تو بجائے اس کے کہ وہ ساری فائلیں اٹھا کر وہ سارے مدعی اسلام آباد پہنچیں چیف جسٹس کے آفس میں, تو اسی طرح چیف جسٹس یا فیڈرل ججز خود جا کر متعلقہ ہائی کورٹ میں جا کر بیٹھتے ہیں اور وہاں پر کیس سنتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈیٹ از فار دی ایز آف دی پیپل. اسی طرح ہائی کورٹ کے جو برانچ آفیسز ہیں اسی طرح وہ ہر ایک ڈویژن لیول پہ موجود ہیں. ٹھیک ہے, کہ جتنے ڈویژنز آپ کے صوبے میں موجود ہیں اس کی ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کا جو کورٹ ہوگا اس میں ایک ہائی کورٹ بینچ موجود ہوگا. ٹھیک ہے, وہاں پر ہائی کورٹ کے جو ججز ہوں گے وہ جا کر بیٹھیں گے اور وہ لوکل کیسز سنیں گے. ٹھیک ہے, ڈسٹرکٹ یا تحصیل لیول کے کیسز سنیں گے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی ہوگی امید ہے. ٹو بی اے مسلم از ناٹ کمپلسری فار اے جج. ٹھیک ہے, اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ جج بننے کے لیے مسلمان ہونا لازمی نہیں ہے. جیسے کہ پریزیڈنٹ یا پی ایم ہونے کے لیے مسلمان ہونا لازمی تھا, اس طرح جج بننے کے لیے مسلمان ہونا لازمی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ کو ہسٹری میں ملتا ہوگا نام
نام کے جسٹس بھگوان داس ایک بڑا جج گزرا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا جسٹس گزرے ہیں. آرٹیکل 199 سے ایشوئنس آف ریٹ, ٹھیک ہے, کہ ریٹ کیسے دائر کی جاتی ہے. چیپٹر 3A جو ہے اسی پارٹ کا, وہ کہتا ہے فیڈرل شریعہ کورٹ, ٹھیک ہے. آرٹیکل 203 یہ ڈسکس کرتا ہے اسلامک انٹرپریٹیشن ایز اپیلیٹ کورٹ, ٹھیک ہے. جو فیڈرل وفاقی شرعی عدالت جو ہے وہ اس میں ڈسکس کی گئی ہے کہ اسلامک انٹرپریٹیشن کیسے کی جائے. کسی بھی قانون کی کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو فیڈرل شریعہ کورٹ میں وہ دیکھی جا سکتی ہے, یا کوئی ایسا کیس آ جاتا ہے تو اسلامک پوائنٹ آف ویو اس میں لیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. چیپٹر 4 کہتا ہے جی جنرل پروویژنز ریگارڈنگ جوڈیشری, ٹھیک ہے. آرٹیکل 204 ٹو آرٹیکل 212 212B تک جی اس میں ڈسکس کیے گئے ہیں. جنرل پروویژن ریگارڈنگ جوڈیشری, آپ کے جو جوڈیشری سے متعلق بنیادی جو پروویژنس ہیں وہ. 204 آرٹیکل جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے کنٹمپٹ آف کورٹ, ٹھیک ہے, جو توہین عدالت کا جو قانون ہے پاکستان میں, توہین عدالت, یہ جو قانون ہے یہ اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ ججوں کی یا عدالت کی توہین نہیں کر سکتے. آپ کو اگر کیس کا نتیجہ پسند آتا ہے یا نہیں پسند آتا ہے, یو ہیو ٹو اوبے ایٹ اینی کاسٹ, ٹھیک ہے. آرٹیکل 209 جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل فار امپیچمنٹ آف ججز, دیئر پاورز اور ویجز وغیرہ ڈسکس کرتا ہے, ٹھیک ہے, کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ججز کو کیسے امپیچ کیا جا سکتا ہے. امپیچمنٹ مین انہیں ہٹایا جا سکتا ہے, یا جیسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیس چلا تھا 1-2 سال پہلے 2020-21 میں, وہ اس آرٹیکل کے تحت ہی چلایا گیا تھا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ججز کی پاورز بھی ڈسکس کیے گئے ہیں, ان کے ویجز بھی ڈسکس کیے گئے ہیں اس میں, ٹھیک ہے. پارٹ 8 جی, پارٹ 8 کا جو ہے آرٹیکلز ہیں 213 سے آرٹیکل 226 تک ہیں, ٹھیک ہے. ڈیٹ ٹاکس اباؤٹ الیکشنز, ٹھیک ہے, آپ نے الیکشنز کروانے ہیں کرنٹلی پاکستان میں. یہ جو آرٹیکلز ہیں یہ بہت ہی ٹرینڈنگ ہیں کہ 90 دنوں کے اندر الیکشنز کروائے جائیں گے ایز پر دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, اور اسی کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کو امپاور کیا گیا ہے. وہ یہی چیزیں آپ کو ٹی وی پر ڈسکس کرنے کو ملیں گی یا سننے کو ملیں گی, ٹھیک ہے. چیپٹر 1 جو ہے آرٹیکل 213 ٹو آرٹیکل 221, ٹھیک ہے, یہ ڈسکس کرتا ہے چیف الیکشن کمشنر کی ایلیجبلٹی. یہ بتائی گئی ہے جو پہلے ہوتی تھی کہ وہ جج ہی ہوگا, اب جو ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ ریٹائرڈ جنرل بھی ہو سکتا ہے, کوئی ٹیکنوکریٹ بھی ہو سکتا ہے, اور وہ کوئی بیوروکریٹ بھی ہو سکتے ہیں. 26 امینڈمنٹ میں اس کی کوالیفیکیشن کو کیا گیا تھا, موڈیفائی کیا گیا تھا یا امینڈ کیا گیا تھا. چیف الیکشن کمیشنر بیفور اونلی ریٹائرڈ جج بٹ ناؤ ریٹائرڈ بیوروکریٹ اور ٹیکنوکریٹ, یہ چیزیں, ٹھیک ہے. چیپٹر 2 آرٹیکل 222 یا 222 ٹو آرٹیکل 226, ٹھیک ہے, یہ ہیں اس میں الیکٹورل لاز بتائے گئے ہیں. کنڈکٹ آف الیکشنز اس میں بتایا گیا ہے, ٹھیک ہے, کہ الیکٹورل لاز کیا ہوں گے اور الیکشن کیسے کنڈکٹ ہوگا, ٹھیک ہے. پارٹ 9 جو ہے وہ کہتا ہے آرٹیکل 227 ٹو آرٹیکل 231 اس میں ڈسکس کیے گئے. اسلامک پروویژنز اس میں دی گئی ہیں. قرآن اور سنت سپریم لا ہوگا, کہ قرآن اور سنت آپ کے ملک میں سپریم لا ہو گئے. اسٹارٹ میں بھی یہ اسی جیسے ریلیٹڈ آرٹیکلس تھے, اور اسلامک آئیڈیالوجی کونسل بھی اس کے مطابق بنائی گئی ہے, ٹھیک ہے. آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ وفاقی شریعہ کورٹ جو جوڈیکیچر والے چیپٹر یا پارٹ میں ہے, اسی طرح اسلامک آئیڈیالوجی کونسل جو ہے یہ چیپٹر پارٹ 9 میں ہے, ٹھیک ہے. آرٹیکل 227 ٹو آرٹیکل 231 کے بیچ یہ ڈسکس کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کیا ہے جی, آپ یہ ایک سجیسٹیو باڈی ہے جو کہ کسی بھی امینڈمنٹ یا لیجسلیشن پہ سپریم کورٹ کو آپ کی لیجسلیٹو اسمبلی کو, نیشنل اسمبلی یا سینٹ کو یہ سجیشن دیتی ہے, گائیڈنس دیتی ہے, ٹھیک ہے. حکم بھی بعض اوقات اس کا چل جاتا ہے کہ آپ یہ جو قانون بنا رہے ہیں دیٹ از اگینسٹ اسلامک پروویژنس, ٹھیک ہے. پارٹ 10 جو ہے کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کا وہ ڈسکس کرتا ہے آرٹیکل 232 ٹو آرٹیکل 237, ٹھیک ہے. ایمرجنسی پروویژنز اس میں دی گئی ہیں, ٹھیک ہے. وہ کیا ہیں, پاورز ٹو پریزیڈنٹ in war, internal disturbance, for example, breakup of legislative machinery, financial emergency, taxes, funds freeze, allowance stop, fundamental rights suspended, ٹھیک ہے. یہ جو چیزیں ہیں پاکستان میں اکثر یہ ڈسکس ہوتی رہتی ہیں کہ پریزیڈنٹ کو امپاور کر دیا جائے, ٹھیک ہے. یا فار ایگزامپل پاکستان میں ابھی الیکشن نہیں کروایا جا رہا تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو ڈیلے کر لیں گے, لیکن یہ بیسیکلی یہ چیزیں امپاور کرتی ہیں پریزیڈنٹ کو. فار ایگزامپل پنجاب اور KPK میں اسمبلیاں نہیں ہیں, ٹھیک ہے. کرنٹلی یہ جو میں لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں یہ 2023 کا مارچ ہے, ٹھیک ہے. اس میں KPK اور
पंजाब की जो असम्बली हैं ये अबॉलिश कर दी गई थी। यहाँ पर केयर टेकर गवर्नमेंट है। आप जब भी ये लेक्चर सुने, क्या पता आप 2 साल पहले बात सुन रहे हों तो फिर आप सोचेंगे कैसे असम्बलीज़ नहीं है। यहाँ पर पीटीआई की गवर्नमेंट्स थी वो तोड़ दी गई हैं और यहाँ पर केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं। और इस दौरान जो है यहाँ के ज़्यादातर अख्तियार या सारे अख्तियार किसके पास है? गवर्नर के पास है और केयर टेकर सीएम के पास है। ठीक है, तो इसी तरह इमरजेंसी सिचुएशंस लागू करके ये इलेक्शन नहीं करवाया जा रहा, जो कि डेट इज़ बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, और पाकिस्तान की जो इमरजेंसी प्रोविजंस बताता है वो प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है, जैसे प्रोविंसेस में गवर्नर को एम्पावर करता है। वो होता क्या है एक्चुअली, वार सिचुएशन में या इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, ठीक है, या ब्रेकअप ऑफ लेजिस्लेटिव मशीनरी के जैसे काम नहीं कर रहा होगा, आपकी असम्बलीज काम ना कर रही हैं, या फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, तो पाकिस्तान में इस तरह के हालात बना दिए जाते हैं। ठीक है, आजकल फाइनेंशियल इमरजेंसी को बुनियाद बनाकर इलेक्शन को पोस्टपोन कराने की कोशिश की जा रही है और 8 अक्टूबर की डेट दी गई है। 8 अक्टूबर 2023 की डेट दे दी गई कि इलेक्शन तब करवाया जाएगा फाइनेंशियल इमरजेंसी की बुनियाद पर, कि हमारे पास इतने मौके नहीं हैं या इतने फ़ंड्स नहीं हैं। ठीक है, टैक्सेस और फंड्स फ्रीज़ किए जा सकते हैं, इसके मुताबिक अलाउंस जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके स्टॉप किए जा सकते हैं, जब फंडामेंटल राइट्स को भी सस्पेंड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो जॉब कर रहे हो तो सैलरी उसका राइट है, वो आप उसको भी स्टॉप कर सकते हैं। डेट इज़ बेसिकली सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो ये बड़ा डिबेटेबल सा चैप्टर है। ठीक है, पार्ट 11 जो है वो आर्टिकल 238 टू आर्टिकल 239 को डिस्कस करता है। ठीक है, इसमें अमेंडमेंट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ये इसमें बताई गई हैं। बिल नीडेड 2/3 मेजॉरिटी इन लोअर हाउस एंड 228 वोट। ठीक है, 2/3 मेजॉरिटी के लिए 228 वोट्स आपको चाहिए होंगे, ठीक, क्योंकि हाउस आपका है 342 का। ठीक है, एंड इन अपर हाउस 69 वोट्स चाहिए आपको 2/3 मेजॉरिटी, क्योंकि हाउस आपका अपर हाउस के 104 वोट्स का। ठीक है, तो but to affect provinces 2/3 majority needed from respective province as well, then bill goes to president। जैसा कि 25th amendment थी, that is about फाटा मर्जर। ठीक है, फाटा मर्जर अब ये हुई थी 2018 में। ठीक है, 28 तो भी आया ही नहीं, तो 2018 में ये अमेंडमेंट हुई थी, तो इसको आपने 2/3 मेजॉरिटी के साथ लोअर हाउस और अपर हाउस से पास करवाया था। और उसके बाद क्योंकि जो फाटा के इलाके थे डेट वाज टू बी मर्ज्ड इन केपी। ठीक है, तो इसलिए वो केपी का जो उस टाइम की जो असम्बली थी, प्रोविंशियल असम्बली थी, वहाँ से भी 2/3 मेजॉरिटी के साथ इस बिल को पास करवाया था, तब जाकर वो आईन पाकिस्तान का हिस्सा बना था। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट ने साइन किया था, उस टाइम ममनून हुसैन सदर होते थे। ठीक है, पार्ट 12 जो है वो है आर्टिकल 242 आर्टिकल 280 तक डिस्कस करते हैं। इसमें मिसलेनियस प्रोविजंस हैं, डिफरेंट किस्म की टॉपिक्स पे प्रोविजंस दी गई हैं। चैप्टर 1 इसका है 242 जो कि सर्विसेज के बारे में है, कमीशनिंग सर्विसेज, फॉर एग्जांपल एफपीएससी एंड पीएससी, जैसे कि आपके सूबाई पीपीएससी होता है, केपीके में केपीएससी, फिर बलूचिस्तान में बीपीएससी, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, और इसी तरह सिंध में एसपीएससी, एजेके में भी है, और गिलगित बल्तिस्तान में भी, कि आप ये जो अपॉइंटिंग या कमिश्निंग एजेंसीज या अथॉरिटीज़ हैं उनको इख्तियार दिया गया है आर्टिकल 242 के दरमियान। ठीक है, इसके मुताबिक आर्टिकल चैप्टर 2 जो है आर्टिकल 243 टू आर्टिकल 245 डिस्कस करता है आर्म फोर्सेस के मुतालिक है। ठीक है, प्रेसिडेंट इज़ सुप्रीम चीफ ऑफ ऑल आर्म फोर्सेस, एंड ओथ टेकिंग भी वो कौन लेगा? प्रेसिडेंट लेगा। आपका जो नया आर्मी चीफ वगैरह बनता है या सर्विसेज चीफ्स वगैरह बनते हैं, वो ओथ किसके हाथ लेते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के, क्योंकि डेट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। फिर जी चैप्टर 3 जो है 12 पार्ट का, वो कहता है आर्टिकल 246 टू आर्टिकल 247 डिस्कस करता है। डेट इज़ अबाउट ट्राइबल एरियाज। ठीक है, पाकिस्तान के जो ट्राइबल एरियाज हैं वो डिस्कस किए जाते हैं, और जैसे एक्स फाटा वगैरह था। चैप्टर 4 जो है डिस्कस करता है आर्टिकल 248 टू आर्टिकल 259। डेट टॉक्स अबाउट जनरल प्रोविजन, जो कि पहले है प्राइवेट आर्मीज़ बैन है। ठीक है, पाकिस्तान की रियासत में कोई बंदा अपनी प्राइवेट आर्मी नहीं रख सकता कि मैं 150 बंदों को भर्ती कर लूँ, उन्हें हथियार दे दूँ और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर लूँ। नो, ठीक है, आई कैन नॉट डू, या एनीबडी कैन नॉट डू डेट। स्टेटस ऑफ कश्मीर इसमें डिस्कस किया गया है। सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट में डिस्कस की गई है। चैप्टर 5 जो है
وہ ڈسکس کرتا ہے آرٹیکل 260 ٹو آرٹیکل 264. یہ انٹرپریٹیشنس دیتا ہے. کیسے؟ جنرل انسٹرکشنز اباؤٹ کانسٹیٹیوشن، کہ کانسٹیٹیوشن کی فلاش کو آپ اس نظر سے دیکھیں گے یہ بیسک انٹرپریٹیشنز ہیں، کیونکہ لیگل جو ہے انٹرپریٹیشنز جو ہیں وہ کافی ٹف ہوتی ہیں سمجھنا. چیپٹر 6 جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے آرٹیکل 265 ٹو آرٹیکل 266، ریپیل اور کمنسمنٹ آف لاس. ٹھیک ہے، کوئی بھی لا جو ہے اس کو ریپیل کیسے کیا جا سکتا ہے یا نیا لا بنایا کیسے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے 58(2) بھی بار بار ریپیل ہوا ہے یا نئی امینڈمنٹس اس کے علاوہ کی گئی ہیں. وہ اس کی بیسک جو جنرل پروویژنس ہیں وہ چیپٹر 6 دیتا ہے، پارٹ 12 جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا ہے. چیپٹر 7 جو ہے ڈسکس کرتا ہے آرٹیکل 267 ٹو آرٹیکل 280. یہ ہے ٹرانزیشنل پروویژنس، ہاؤ آرڈرز کنورٹ. فار ایگزامپل آرٹیکل 270 کہتا ہے افرمیشن آف پریزیڈنٹس آرڈر. ٹھیک ہے، کہ آپ پریزیڈنٹ کا جو آرڈر ہے اس کو آپ مانیں گے. ٹھیک ہے، یہ ٹرانزیشنل پروویژنس اس میں دی گئی ہیں چیپٹر 7 میں. ہاں، یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. یہ 267 ٹو آرٹیکل 280 کے بیچ جو اسی طرح کی جو پروویژنس ہیں یہ دی گئی ہیں. تو یہاں پر ہمارے جو آرٹیکلس ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. آرٹیکل 1 ٹو آرٹیکل 280 ہم نے کوشش کیا کہ ان کو سٹارٹ میں تو 1 بائی 1 تمام آرٹیکلس ہم نے دیکھے. اس کے بعد ہم نے ٹاپک وائز دیکھے کہ یہ آرٹیکل جو ہیں جوڈیشری سے متعلق ہیں یہاں سے یہاں تک، یہ آرٹیکل جو ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان یا الیکشن سے متعلق ہیں، یہ آرٹیکل جو ہیں پروونسز کے متعلق ہیں، یہ آرٹیکل جو ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے متعلق ہیں، یہ آرٹیکل جو ہیں انٹر پروونشل ریلیشنز سے متعلق ہیں. اس طرح چیپٹر وائز ہم لے کر چلے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے وہ کافی تھارو یا کمپریہنسو ڈاکومنٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ اگر اس کی بک کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اس پہ کافی ورک آؤٹ ہوا ہوا ہے. جو 1973 میں جو کمیٹی بنی تھی وہ اس نے کافی ورک کیا تھا، تبھی جا کر پھر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بنا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کی میں نے کوشش کی کہ سمری آپ کے ساتھ ڈسکس کر دی جائے ہر ایک چیپٹر، ہر ایک پارٹ یا ہر ایک آرٹیکل کی. ٹھیک ہو گیا، تو اسکیجول ڈسکس کر لیتے ہیں شارٹ سا. جو 5 اسکیجولس ہیں، جیسے کہ 280 آرٹیکلس ہم ڈسکس کیے یا 12 پارٹس ڈسکس کیے. اس طرح 5 اسکیجولس ہیں. جو پہلے 7 ہوتے تھے 18th امینڈمنٹ کے بعد 6 اور 7واں ہٹا دیا گیا، صرف 5 چھوڑ دیے گئے. لاز ایگزمپٹیڈ فرام آپریشن آف آرٹیکل 8 فار ایگزامپل رائٹس، کہ ڈر خوف سے متعلق جیسے جو آرٹیکلس ہیں وہ ڈسکس کیے گئے ہیں. الیکشنز آف پریزیڈنٹ کا طریقہ کار بتایا گیا ہے 2 میں. اوتھ آف آفس بتایا گیا ہے کہ کیسے لیا جائے گا. لیجسلیٹو لسٹ بتائی گئی ہے. پھر رینومریشن ٹرمز کنڈیشنز فار سروسز آف ججز، کے ججز کی جو ایلیجبلٹی ہے وہ کیا ہوگی اور وہ کیسے کام کریں گے، اپنے آفس میں کیسے اختیار اپنا استعمال کریں گے. یہ ساری چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں. تو یہ جو تمام سلائیڈز ہیں ان کی آپ اپنے پاس اسکرین شاٹس لیں، ہو سکے تو ان کو اپنے پاس نوٹس بنائیں. ٹھیک ہے، تو آپ پراپر طریقے سے سن کر سٹاپ کر کے اسکرین شاٹس لیں یا اسے دیکھ کر لکھیں. تو امید ہے آپ کو یہ لیکچر سننے کے بعد آپ کو کسی بھی نئے لیکچر یا بک کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ویل ریسرچڈ ہیں. یو کین کراس چیک ڈائریکٹلی فرام دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اور عام بندہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کو جب وہ پڑھتا ہے تو اسے سمجھ نہیں آتی. یہ جو سمرائز لینگویج ہے اس میں آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. تو امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک آپ کمنٹس سیکشن میں دیجیے گا تاکہ میں کوشش کروں گا کہ فیوچر میں امپروو کر سکوں. تو ملتے ہیں کسی اور ٹاپک میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا.